बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा कौन थी, इस्लाम में इनका क्या मकाम है, इस पर मैं आप हज़रात के सामने कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं। आपके बाप अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और कुरैश के हरदिल अज़ीज़ सरदार थे। आपकी वालिदा हाला बिनत वहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा आमिना बिनत वहब की बहन थी। आपके पहले शौहर हारिस बिन हर्ब बनु उमैया के सरदार अबू सुफियान बिन हर्ब के भाई थे, जो कि फौत हो गए, और दूसरे शौहर अवान बिन खुवैलिद सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई थे। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के एक बेटे थे जिनका नाम ज़ुबैर बिन अव्वाम था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी थे। दूसरे शौहर अवान बिन खुवैलिद का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने पीछे एक बेटा छोड़ा जिसका नाम ज़ुबैर बिन अव्वाम था। वालिदा ने जंगी नुक्ते निगाह से उनकी परवरिश की, इंतहाई सख्त अंदाज से उनकी परवरिश की। खेलने और दिल लुभाने के लिए तीरों कमान मुहैया किए, मुश्किल और पुरखतर मकाम में धकेल दिया करती थी। जब वो कभी उस मकाम पर जाने से गुरेज करते तो वो उन्हें बेतहाशा मारा पीटा करती थी। एक रोज़ उनके चचा कहने लगे, सफ़िया तो अपने बेटे को इतना मारती है, ऐसा महसूस होता है कि तू इस बेटे से नफ़रत करती है, बुग़्ज़ रखती है। हज़रत सफ़िया फ़ौरन बोल पड़ी कि जो शख्स ये बोलता है, जो शख्स ये कहता है कि मैं इस बच्चे से नफ़रत करती हूँ, मैं इस बच्चे से बुग़्ज़ रखती हूँ, वो झूठ बोलता है। मैं तो इस बच्चे को इस वजह से मारती हूँ ताकि ये अक्लमंद हो जाए, लश्कर को शिकस्त दे सके और कामयाब व कामरान होकर घर लौटे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ व सदाक़त और रुश्द व हिदायत देकर मबऊस फरमाया और बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा, तो सबसे पहले ये हुक्म दिया कि आप अपने रिश्तेदारों से दीनी दावत का आगाज़ करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अब्द मुत्तलिब के मर्द औरत छोटे बड़े सबको जमा किया और इरशाद फरमाया, ऐ फ़ातिमा बिनत मोहम्मद, ऐ सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब, ऐ बनु अब्द मुत्तलिब, आगाह रहो, मैं अल्लाह की जानिब से किसी चीज़ का मालिक नहीं, क़यामत के रोज़ सिर्फ अमल ही काम आएंगे। फिर आपने तौहीद की दावत दी और अपने रिसालत की तलकीन की। चुनांचे कुछ खुशकिस्मत अफराद थे जिन्होंने नूर इलाही को अपने दामन में समेट लिया, और कुछ अफराद थे जिन्होंने जो उस नूर इलाही से महरूम रहे। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा भी उन्हीं खुशकिस्मत अफराद में से हैं जिन्होंने सबसे पहले तस्दीक करने और आप पर ईमान लाने में पहल किया और सबसे पहले इस्लाम कबूल की। आइए हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के कारनामों के बारे में जानते हैं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के दो कारनामे ऐसे हैं जो तारीख़ में सुनहरे बाग की हैसियत रखते हैं। एक कारनामा उन्होंने ग़ज़वा उहद में सरअंजाम दिया और दूसरा ग़ज़वा खंदक में। ग़ज़वा उहद में लश्कर इस्लाम के साथ हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल हो गईं और उन्होंने
زخمیوں کو مرہم پٹی کرنے، انہیں پانی پلانے اور تیر و کمان درست کرنے کی ذمہ داری لی۔ لشکر اسلام میں شامل ہونے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے لڑائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں، اور اس وجہ سے بھی شامل ہوئی تھی کیونکہ آپ کے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حقیقی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے بیٹے زبیر بن عوام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی، دیکھتے دیکھتے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کیا دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند افراد رہ گئے ہیں، سب چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ آگے کیا دیکھتی ہیں کہ ایک دشمن اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہتھیار لے کر بڑھ رہا ہے، اور یہ خطرہ ہے کہ وہ آپ کو جانی نقصان پہنچا دے گا۔ اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اس شیرنی کی طرح جھپٹی، ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے تھے، اس مشکیزے کو زمین پر پٹک دیا اور اس شیرنی کی طرح جھپٹی جس کے بچے پر حملہ کر دیا گیا ہو، اور ایک زخمی سپاہی کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور دشمنوں کے صفوں کو چیرتی ہوئی ان کے چہروں کو اس نیزے سے زخمی کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اور میدان جنگ میں گھس کر یہ اعلان کرنے لگی، مسلمانوں تم پر افسوس ہے، تم اپنے نبی کو اکیلے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو، تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو آپ نے ان کے بیٹے سے کہا کہ اپنی والدہ کو میدان جنگ میں جانے سے روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بھائی حمزہ کی لاش کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ان کی حالت بدل جائے۔ چنانچہ زبیر گئے اور کہا امی جان رک جائیے، امی جان رک جائیے۔ حضرت صفیہ نے کہا مجھ سے دور ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو۔ پھر زبیر نے کہا کہ امی جان ہٹ جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا زبیر انہیں جانے دو، انہیں مت روکو۔ چنانچہ جب جنگ تھوڑی ہلکی ہو گئی اور ماحول کچھ ٹھنڈا ہو گیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی نگاہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر پڑتی ہے۔ جب انہیں دیکھتی ہیں تو وہ شدید زخمی تھے اور وہ شہید ہو چکے تھے۔ ایک بہن نے اپنے بھائی کے حق میں دعائے مغفرت کی اور اس کے بعد درد بھری آواز میں کہنے لگی بھائی جان یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اس کے بدلے میں ثواب دے گا اور میں صبر کرتی ہوں۔ چنانچہ یہ تو غزوہ احد کا کارنامہ ہوا جو مثالی کارنامہ ہے، لیکن غزوہ خندق میں جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا وہ ان کی عقل و دانش اور فہم و فراست کا شاہکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کہیں لشکر کو لے کر جایا کرتے تھے تو مسلم خواتین اور بچوں کو کسی قلعے کے اندر محفوظ کر دیا کرتے تھے تاکہ بچے اور خواتین محفوظ رہیں، دشمنوں کے حملے سے بچے رہیں۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی خواتین اور بچوں کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جو قلعہ وراثت میں ملا تھا ان کے آباء و اجداد سے، اس کے اندر محفوظ کر دیا۔ وہ انتہائی مضبوط قلعہ تھا۔ ادھر مسلمان کفار کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ ایک روز صبح سویرے ابھی اندھیرا ہی تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں کہ کوئی قلعے کی طرف بڑھ رہا ہے، پیروں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا دھیان لگا کر دیکھتی ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی یہودی ہے جو قلعے کے اندر جاسوسی کرنے آ رہا ہے اور یہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ قلعے کے اندر کوئی مرد بھی موجود ہے یا صرف عورتیں اور بچے ہیں۔ آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر
اس نے جاسوسی کر لی اور یہ پتہ لگا لیا کہ قلعے کے اندر صرف عورتیں اور بچے ہیں، اور اس نے جا کر اپنے لشکر میں یہ خبر دے دی تو وہ ہمیں قیدی بنا لیں گے، اور یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت انتہائی ہمت کے ساتھ کام لیا۔ انہوں نے دوپٹہ اپنے سر پر باندھا، ایک پٹکا اپنے کمر پر کسا اور قلعے کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس دروازے میں ایک سوراخ کیا اور وہاں سے اس کا انتظار کرنے لگیں۔ جب وہ کفار یہودی اس قلعے کے دروازے سے داخل ہوا تو حضرت صفیہ نے ایک ڈنڈے سے زوردار ڈنڈا اس کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر اس کے بعد وہ ڈنڈوں کی بارش کر دیں اور اتنا مارا کہ اس کی جان نکل گئی۔ جب وہ مر گیا تو حضرت صفیہ نے اس کے گردن کو اس کے بدن سے جدا کیا اور قلعے کے چھت پہ چڑھ کر اس کے سر کو اس کے لشکر میں پھینک دیا۔ وہ سب لڑکتا ہوا جب اس کے لشکر میں پہنچا تو وہ یہودی جس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، جب اس کے سر کو دیکھا تو دیکھ کر گھبرا گئے، اور انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ قلعے کے اندر صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ اس کے اندر مجاہدین بھی موجود ہیں، اور انہیں یہ بھی محسوس ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ چنانچہ وہ گھبرا گئے اور الٹے پاؤں پیچھے بھاگ گئے۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ہوا۔ اللہ رب العزت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے راضی ہو۔ یہ کارنامہ مسلم خواتین کے لیے ایک مثالی کارنامہ ہے۔